बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज की वीडियो निहायत अहम है क्योंकि अब सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या जाने अनजाने में या जानते बूझते हुए पाकिस्तान की सियासी जमातें भारत के एजेंडे पर तो अमल पैरा नहीं, क्या वो अपने किसी दाखिली सियासी मफाद, अपने किसी पॉलिटिकल शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए, हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए जो भारत चाहता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको जो है उस पर अमल तो नहीं करने जा रही, उसको तो अकम्प्लिश नहीं करने जा रही। इस हवाले से बात करेंगे और दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं हमारे रीजन के हवाले से, उन पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो कि मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते आ रहे हैं, उनको याद होगा कि इस चैनल पर जो मैंने पहली वीडियो की थी उसमें मैंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से गुफ्तगू की थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है और जो फैटफ इसका APG क्या है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, और उसके जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान की क्या कमिटमेंट हुई है। इस वक्त मामला ये है कि पार्लियामेंट में हुकूमत 3 बिल लाना चाहती है। 3 लेजिस्लेटिव बिजनेस है, एजेंडा आइटम्स हैं जिनको पार्लियामेंट से पास करवाना, और 6 अगस्त की उसके लिए डेडलाइन है, वो ज़रूरी है। एक बिल अक़वाम मुत्तहिदा के लॉज़ के हवाले से है, पाकिस्तान में उनका पास होना ज़रूरी है। दूसरा बिल जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से है, ATA का लॉ है। और तीसरा जो है वो MLA, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का लॉ ये है कि मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद जो ऐसे लोग जो कि किसी क्राइम में मुलव्वस हों लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी लॉ वायलेट किया हो, या वो पाकिस्तानी जो किसी दूसरे मुल्क में हों, उनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो सके। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कॉपरेशन का, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का ये कानून है। ये 3 कानून क्यों ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए? क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसका इजलास जो फैटफ का हुआ था फरवरी के महीने में, उसमें ये तय हुआ था कि पाकिस्तान ने जो 27 नुकाती प्लान ऑफ एक्शन एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ फाइनल किया था, उसके ऊपर अमल दरामद की कंप्लाइंस रिपोर्ट पाकिस्तान ने पेश की थी, जिसके ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था और ये कहा था कि हम इसका आइंदा इजलास में जायज़ा लेंगे। आइंदा इजलास जो होना था जून के महीने में, वो नहीं हो पाया कोरोना वायरस के सबब। उसकी वजह से पाकिस्तान की कंप्लाइंस रिपोर्ट के ऊपर जायज़ा नहीं लिया जा सका। अब नवंबर में पेरिस में इजलास दोबारा होगा जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायज़ा लेकर यह फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाए, या फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए। तो ये तो टोटल बात है कि जिसमें 6 अगस्त तक पाकिस्तान की अब ये डेडलाइन है। जो कमिटमेंट थी एशिया पैसिफिक ग्रुप से वो ये थी कि पाकिस्तान ये कवानीन पास कर लेगा पार्लियामेंट से। अब हुकूमत के सामने जो है, जो ऑप्शंस थे, उसमें आप देखिए कि उन्होंने ये बिल पेश करने की कोशिश की पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में अपोजिशन ने उन्हें कहा और अपने तौर पे ये यकीन दिलाया कि ये देखें, ये तो नेशनल कौमी मफाद का मामला है और इसके ऊपर तो यक ज़बान होकर तमाम सियासी जमातों को ये पास करना चाहिए। फिर ये मामला जो है वो कमेटी में चला गया, 24 रुकनी कमेटी, जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है जो कि इलेक्टेड सियासी जमातें हैं। उनके सामने ये मामला रखा और उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में जो तरामीम हैं उनको भी सामने रखा जाए। अगर नैब की जो कानून है उसमें तरामीम की जाएँ तो फिर अपोजिशन इन 3 कवानीन के लिए अपने वोट, जो दरकार वोट, ऑब्वियसली हुकूमत को कौमी असम्बली में तो मसला नहीं है, लेकिन उसी कानून को जब सेनेट से पास करने का मामला आएगा तो सेनेट में सिंपल मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत के लिए इकट्ठी करना बहुत मुश्किल काम दिखाई देता है। तो अपोजिशन के पास जो बारगेनिंग चिप थी इस सारे मामले में, वो सेनेट में अपोजिशन की जो है वो अक्सरियत है। अब इस सारे मामले पर अपोजिशन ने किया ये कि उन्होंने हुकूमत को ये कहा कि हम नैब के हवाले से तरामीम चाहते हैं, और उन्होंने 35 तरामीम पेश की। अब वो जो 35 तरामीम पेश की, अगर आप उनका जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि अपोजिशन बाकायदा ये चाहती है कि किसी तरीके से जो एहतसाब का अमल है, और ठीक है, एक अपोजिशन के तौर पर अगर उनका ये राइट है कि वो अपनी कोई बात, अपने को मुतालबात सामने रखते हैं, और जिस तरीके से नैब के केसेस ख़ास तौर पर हालिया दिनों में पोलिटिसाइज़ हुए हैं, जिस तरीके से वो सियासी बन गए हैं, वो ज़्यादा जो है एहतसाब के अमल के बजाय एक
انہوں نے ایٹ لیسٹ اپوزیشن اس معاملے میں تھوڑا بہت کامیاب رہی ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ حکومت ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اس میں کچھ غلطیاں حکومت کی بھی ہیں، بہت سارے ایسے وزراء جو کہ نیب کی جگہ پر جہاں پر نیب کے ترجمان کو بیان دینا چاہیے، جہاں پر نیب کو اپنی پریس ریلیز کے ذریعے یا اپنی میڈیا بریفنگ کے ذریعے جس معاملے کو واضح کرنا چاہیے، وہاں پر کچھ وزراء جو ہیں وہ نیب کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے، یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے نیب کے پیچھے حکومت بیٹھی اور حکومتی وزراء نیب کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو معاملہ جو ہے وہ درست ہے کہ پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے کیسز کو، نیب کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پر کام کرنا چاہیے، لیکن احتساب کے عمل میں جو اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ، اس کے راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتی ہیں وہ اپوزیشن جماعتیں جن کے خلاف نیب قوانین جو ہے وہ حرکت میں آئے ہیں اور جن سے باز پرس کی جا رہی ہے ان کے ادوار میں ہونے والی مبینہ کرپشنز کے حوالے سے، کرپشن سکینڈلز کے حوالے سے۔ اب اپوزیشن نے جو معاملہ سامنے رکھا ہے اس میں نیب چیئرمین کی جو مدت ملازمت ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے مطالبہ ہے، جو ترمیم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ 5 سال سے پرانا جو کیس ہے اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکے گا نیب، یعنی کہ اگر آپ حکومت میں آج آئے ہیں اور حکومت میں آپ موجود ہیں، آج آپ کرپشن کر لیں اور جتنی مرضی پہلے مہینے 2 مہینے میں کرپشن کر لیں، اس کے بعد آپ 5 سال جب حکومت میں رہیں گے تو آپ حکومت میں ہونے کی وجہ سے اپنی آرم ٹویسٹنگ کے ذریعے آپ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہ ہونے دیں اور پھر 5 سال جب گزر جائیں اس کے بعد پھر اس کا کیس ہی ٹیک اپ نہ ہو سکے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی اس کی کوئی منطق، اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد اپوزیشن کہتی ہے کہ 1985 سے جس وقت یہ نیب قانون لایا گیا اور اس کا جو ہے وہ 16 نومبر 1999 اور اس کے بعد پھر یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نیب قوانین جو ہے اس کے تحت قومی احتساب بیورو جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس نے اپنا کام کا آغاز کیا، اس کا دائرہ کار 1985 سے تھا۔ اب اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ 1985 سے 1999 کے دوران جو بھی ایسے ایکٹ ہوئے جن کی تفتیش نیب نے کی تھی، کچھ کی سزائیں ہو گئیں، کچھ جو ہے وہ معاملات ابھی بھی ڈول ڈرمز میں ہیں، ان کی تحقیقات جو ہے وہ نہ ہو سکے اور اس دوران بھی ان کیسز پر جو کنوکشن ہوئی ہے اس کو بھی درست تصور نہ کیا جائے، یعنی کہ جتنے کیسز جو 1995 سے 1999 کے ایریا کو، اس ٹائم پیریڈ کو کور کرتے ہیں وہ سکریپ ہو جائیں گے۔ اب یہ مطالبات ہیں، اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ ترامیم ہیں جو نیب نے پیش کی ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ہوں یا حکومتی جماعتیں ہوں، جب آپ ان کے اراکین سے بات کرتے ہیں آن کیمرہ بھی آف کیمرہ بھی، بہت سارے لوگ ہیں اکراس دا بورڈ جو کہ تنقید ضرور کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب قوانین میں سکم موجود ہے، نیب قوانین میں کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کو باقاعدہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کچھ کی گرفتاری کے حوالے سے کہ گرفتاری کب ہونی چاہیے، کب نہیں ہونی چاہیے، کتنے عرصے کے لیے، کس بنیاد پر، کس سٹیج پر ہو کیس تو گرفتاری ہو سکتی ہے اور کس سٹیج پر ہو تو نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے obviously آراء ضرور موجود ہیں، لیکن اب باقاعدہ یہ طے، یعنی کہ طے تو نہیں ہوا لیکن کیونکہ طے یہ ہو جائے گا جس وقت یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر یہ پارلیمنٹ میں معاملہ آئے گا، لیکن یہ نظر ضرور آ رہا ہے کہ اپوزیشن اب اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہی ہے کہ اگر اب حکومت پھنس گئی ہے، اگر حکومت گرے لسٹ سے ملک کو نکالنے میں ناکام ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے اگر کوئی معاشی ترقی کے حوالے سے پاکستان نے معاشی ترقی کرنی ہے، پاکستان نے پروگریس کرنا ہے، اس کے لیے پاکستان کا گرے لسٹ سے باہر آنا ضروری ہے اور بلیک لسٹ میں تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا کہ بلیک لسٹ میں چلا جائے۔ بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر انٹرنیشنل بینکنگ چینلز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، مختلف جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکیں گی، جو انٹرنیشنلی مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کی ٹریڈ کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، پاکستان میں ڈالر کی ترسیل نہیں ہو پائے گی جس کی وجہ سے ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کئی گنا بڑھنے کا امکان ہے اگر بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سارے معاملے میں ایک ظاہر سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہے آپ کا ملکی مفاد اور ایک ہے آپ کا ذاتی یا آپ کا پولیٹیکل مفاد۔ یہاں پر اس معاملے میں خاص طور پر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اپوزیشن جانتے بوجھتے ہوئے یہ کر رہی ہے،
نظر یہی آتا ہے۔ کلبھوشن والا معاملہ دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا پاکستان مسلم لیگ نواز کو نہیں پتہ کہ یہ پاکستان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے، لیکن اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال دھڑلے کے ساتھ کیا گیا ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے۔ یہی مسلم لیگ نواز تھی جو کلبھوشن والے معاملے کو جس وقت بھارت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے کر گیا تو بھارت کے اس اقدام پر مسلم لیگ نواز نے اوکے کیا اور پاکستان بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چلا گیا اس کی جورسڈکشن تسلیم کرتے ہوئے۔ اور اس وقت پیپلز پارٹی نے اس سارے معاملے پر ایک لفظ نہیں کہا کہ اس معاملے پر پارلیمنٹ سے جو ہے وہ کو اعتماد میں لیا جائے، پاکستان پارلیمنٹ سے کوئی ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے اس کے اوپر اور پارلیمنٹ کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا جائے، نہیں۔ لیکن اب جب یہ معاملہ آیا کہ اسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک فیصلہ دے دیا اور اس کے تحت پاکستان نے ایفیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کرنا ہے کلبھوشن جادیو کا بھارتی جاسوس کے کیس کا، تو جب اس کے حوالے سے کوئی آرڈیننس لایا جاتا ہے یا پھر جب اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں لے کے آ جاتا ہے، اس کے اوپر صرف اور صرف سیاست ہو رہی ہے۔ اب اس سارے معاملے میں یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے کچھ دنوں میں، 1 سے 2 روز میں۔ اب حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ اس معاملے کو کل پارلیمنٹ میں پیش کرے، پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں اگر یہ پاس ہو جاتا ہے، اس کے بعد سینٹ سے پاس ہونے کا اس کا مرحلہ باقی رہے گا، اور اگر یہاں پر سینٹ میں اپوزیشن اس معاملے کے اوپر رخنہ ڈالتی ہے تو یہ نظر آئے گا، واضح ہو جائے گا کہ جس طریقے سے بھارت علل اعلان یہ کہتا ہے کہ اس کا ایجنڈا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جائے، پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر مشکلات کھڑی کر دی جائیں، تو اپوزیشن اس ایجنڈے کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ بل جو ہیں وہ سینٹ سے پاس نہیں ہو پاتے تو پھر حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ مشترکہ اجلاس بلائے اور وہاں پر ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ سمپل میجورٹی سے ان قوانین کو پاس کر لے۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر اوبیسلی یہ سچویشن اتنی گھمبیر ہے کہ خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو چائنا کے ساتھ دینے سے روکنے کے لیے، پاکستان کو چائنا کے ساتھ اتحاد بنانے سے باز رکھنے کے لیے، انٹرنیشنلی پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ، اس کے حوالے سے میں بیشتر ویڈیوز میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے FATF ہو، IMF ہو، دیگر ادارے ہوں، انٹرنیشنل فورمز ہوں، پاکستان کے حوالے سے مختلف رپورٹس کا جو اجرا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، ان سب کو انفلوئنس کر کے پاکستان کی باقاعدہ آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پاکستان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان چین کا ساتھ نہ دے، بلکہ اس سارے معاملے میں یا تو نیوٹرل ہو جائے یا پھر کھل کر امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ممالک کا ساتھ دے اس ساری لڑائی میں۔ تو اس وقت پر، ایک ایسے وقت پر FATF کے سیکریٹریٹ کو یہ جواز فراہم کرنا کہ پاکستان نے جو پلان آف ایکشن جس کے اوپر خود اگری کیا تھا ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ، اس پر عمل درآمد میں لے تو لال سے کام لیا ہے، پاکستان نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، یہ وہ معاملہ ہے جو پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ اب یہ ٹیسٹ کیس ہے اپوزیشن کے لیے بھی کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اگر اس کو ملکی مفاد کے اوپر اگر وہ مقدم رکھتی ہے اپنے ذاتی مفاد کو یا پھر ملکی مفاد کو۔ بہرحال ایک بات جو ہے وہ اتنا عرصہ پارلیمنٹ کو کور کرتے ہوئے، سیاست کو کور کرتے ہوئے مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ اپوزیشن کے بغیر حکومت کا چلنا نہایت مشکل ہے۔ پاکستان کو جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اپوزیشن میں کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت حکومت میں ہو اور وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر لے۔ جو کووڈ-19 کی سچویشن تھی اس کے اوپر سیاست ہوئی، مرکز کی پالیسی، پنجاب کی پالیسی اور KP کی پالیسی، جو خیبر پختونخوا کی پالیسی ہے، اس سے بالکل ہمیں سندھ کی جو حکومت ہے وہ ایک علیحدہ بالکل پیج کے اوپر کھڑی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے رخنے بھی ڈالے آپس میں، اور اس میں اوبیسلی کچھ پوائنٹس ایسے تھے جس میں سندھ کی حکومت جو بات کہہ رہی تھی وہ زیادہ بہتر نظر آ رہی تھی، جو پنجاب کی حکومت یا وفاقی حکومت ہے وہ اس طریقے سے بہتر نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ساری پالیسی کے نتیجے میں سندھ جو ہے وہ زیادہ بیڈلی افیکٹ ہوا، پنجاب جو ہے وہ نسبتاً کم افیکٹ ہوا۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان، اور یہ جو
ایک نیشنل ایشو ہے جس میں یعنی کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے اس سے پورے ملک کا مفاد وابستہ تھا، اس سے پورے، تو اس میں جو ہے وہ ایک کمبائنڈ ایک پالیسی ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کی اس قسم کے معاملات۔ اس کے بعد آبویسلی جب ایسا نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی جس وقت اپوزیشن میں تھی تو اس وقت بھی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ کچھ اقدامات ان کے بطور اپوزیشن ان کا رائٹ تھے، اور کچھ چیزیں انہوں نے ایسی کی تھیں جو کہ ملک کے لیے بہتر نہیں تھی، جس طریقے سے بجلی کے بلوں کو جلا دینا، یا پھر پارلیمنٹ کے باہر جس وقت دھرنا موجود تھا، ایک دھرنا جو ہے وہ تو ایک حق ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، پروٹیسٹ کرنا ایک سیاسی جماعت کا حق ہے پرامن، لیکن جب وہ وائلنس اختیار کر لے تو آبویسلی اس کی اجازت کوئی بھی ملک جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو ایسے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور پاکستان کے سوال جو ہے وہ اب پاکستان کا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل پائے گا یا پھر نہیں نکل پائے گا، بلیک لسٹ میں تو نہیں دھکیلا جائے گا، بھارت جو چاہتا ہے کہ اب وہ پورا تو نہیں ہو جائے گا۔ دو سٹوریز ویڈیو کیونکہ لمبی ہو گئی ہے جن کے اوپر میں نے بات کرنی تھی، میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو 4 ممالک کا رابطہ ہوا تھا گزشتہ روز، نیپال، افغانستان، پاکستان اور چین، یہ کسی طریقے سے ہضم نہیں ہو رہا بھارت کو۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت میں اس سارے معاملے کو اگلی آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر بات ضرور کروں گا کہ بھارت اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے، کس قسم کی وہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے۔ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں، اور ان کے ہاں جو اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کوارڈیلیٹرل 4 افریقی فورم کے میٹنگ کے حوالے سے، اور دوسرا باقاعدہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ برف پگھلی ہے، رابطہ ہوا دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کا، اس کے بعد بھارت نے باقاعدہ بنگلہ دیش کی خوشامد شروع کر دی ہے۔ 10 لوکوموٹیوز ہینڈ اوور کیے گئے منڈے کے روز، اور اس کے حوالے سے جو بیانات ان کے ریلوے منسٹر کے اور سبرامنیم جے شنکر جو کہ وزیر خارجہ ہیں وہ آئے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے اب باقاعدہ کرنے کی، رام کرنے کی کوشش کر رہا ہے بنگلہ دیش کو بھارت، اور چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے چائنا کے انفلوئنس میں بنگلہ دیش کہیں بھارت سے بہت دور نہ ہو جائے۔ یہ دونوں سٹوریز ہیں جن کے اوپر میں آنے والی کسی ویڈیو میں ضرور بات کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔